Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you would be fine. Welcome to Ahwat Education Online. Ahwat Education में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा सेकंड लेसन है फर्स्ट चैप्टर का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ऑफ पीस एंड मर्सी, पार्ट 2 है इसका, और पेज नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन। लाइक सिंप्लिसिटी एंड पिटी, सादगी और रहम दिली या पिटी कहते हैं, नेकी को भी कहते हैं। टॉलरेंस वाज द हॉलमार्क ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोबल कैरेक्टर। ही वाज नेवर ट्रबल्ड एनीवन। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ट्रबल्ड एनीवन। He sallallahu alaihi wasallam forgave and prayed for the people who abused and troubled him. He never desired ill for anyone. Like simplicity कहते हैं कि जिस तरह आपकी एंड पिटी और रहम दिली, नेकी, हलूस, जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह की ये दो खसूसियात थी कि सादगी और हलूस के साथ साथ टॉलरेंस, बर्दाश्त भी वाज हॉलमार्क ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोबल करैक्टर, आपके शरीफाना किरदार की खसूसियात हैं। यानी कि सादगी, मैं फिर आपको ट्रांसलेशन कर देता हूँ इसकी। सादगी और नेकी के साथ टॉलरेंस, बर्दाश्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफाना किरदार की खसूसियत थी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ट्रबल्ड एनीवन। ट्रबल पेश करना, यानी कि ट्रबल किसी बंदे को देना, तकलीफ़, ट्रबल्ड। ही नेवर ट्रबल्ड एनीवन, आपने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव पहली फॉर्म होती फॉरगिव, माफ़ कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। एंड प्रेड और दुआ की, जैसे मैंने आपको ताइफ का वाक़या बताया। फॉर द पीपल, उन लोगों को, हु अब्यूज़, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी। एंड ट्रबल्ड हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कहा और आपको तकलीफ़ भी दी। आपने उन सब लोगों को माफ़ कर दिया, ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनको दुआ दी। ही नेवर डिज़ायर करना, ये मेरी डिज़ायर है जी, हवाइश। आपने कभी भी डिज़ायर्ड हवाइश नहीं की। इल फॉर एनिमल, किसी इल बुरा, आपने कभी भी किसी के बारे में बुरी हवाइश नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम showed great tolerance throughout his life. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala said that Nabi sallallahu alaihi wasallam never sought revenge upon anyone. The Nabi sallallahu alaihi wasallam was a symbol of a refined manner. In the early days of Islam, he was ridiculed by the people who, whenever he spoke, people jeered at him. He was ridiculed by his own relatives. They insulted and mocked him. People used to throw filth, stones, and refuse at him. Thrones were spread on his face. He simply forgave them and prayed for their well-being. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोर दिखाया, क्या दिखाया जी? आपने बहुत बर्दाश्त दिखाए। थ्रू आउट मुकम्मल, ये लिखा हुआ जी, थ्रू आउट मुकम्मल। आपने पूरी ज़िंदगी, आपने क्या किया? पूरी ज़िंदगी आपने क्या दिखाई? बर्दाश्त दिखाई। आपने पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त दिखाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला सैड, आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं that नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर सॉट रिवेंज, आपने कभी भी लिया, सॉर्ट आउट करना होता है तलाश करना, वैसे हो यहाँ पर होगा लेने के मायने में। आपने कभी भी किसी से अपॉन एनीवन, किसी से भी कभी इंतकाम नहीं लिया। द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंबल ऑफ, आप एक सिंबल थे, आके एक निशानी थे, किसकी जी? रिफाइंड मैनर। रिफाइंड होता है निखरे हुए, साफ़ सुथरे। आप एक साफ़ सुथरे आदात व इतवार के एक मिसाल, एक निशानी थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुजस्मा थे, एक निशानी थे रिफाइंड मैनर्स, अच्छे आदात व इतवार के। इन हिज अर्ली डेज ऑफ इस्लाम के अर्ली डेज, इब्तदाई दिनों में, ही वाज रेडिक्यूल्ड का स्टूडेंट मतलब होता है, यहाँ पर शायद नहीं लिखा गया बल्कि लिखा होना चाहिए था। खैर, रेडिक्यूल होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया कि उन्होंने लोगों ने, कब? इस्लाम के इब्तदाई दिनों में, जब आप तबलीग करने जाते थे तो मजाक उड़ाते थे, इसलिए कि हमारे तो इतने ज़्यादा खुदा हैं, तो ये कह रहा है बंदा कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, बाकी सबको तोड़ दो,
باقی کسی کام نہیں آئیں گے، اس طرح کی بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے تھے، لیکن وہ آپ کا مزاح اڑاتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے بندہ. وین ایور جب کبھی ہی اسپوک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کوئی لفظ کہتے، بولتے، تبلیغ کرتے لوگوں کو ہدایت کی. پیپل جرڈ ایٹ ہم، لوگ آپ کے اوپر فکرے کستے تھے. ٹھیک ہے. ہی واز ریڈیکیولڈ، آپ کا مزاح اڑایا گیا. ریڈیکیول مزاح اڑایا گیا. آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کا مزاح اڑایا ہوا. دین سلٹڈ، انہوں نے تذلیل کی. اینڈ موکڈ ہم، اور ان کا موک کا مطلب یہ ہوتا ہے طنز کرنا یا مزاح اڑانا. انہوں نے آپ کی انسلٹ بھی کی اور مذاق بھی اڑایا. پیپل یوز ٹو تھرو فلتھ، لوگ کیا کرتے تھے؟ پھینکتے تھے. فلتھ کہتے ہیں گندگی کو. سٹونز، پتھروں کو. اینڈ ریفیوز، اور کوڑا کرکٹ. لوگ فلتھ، گندگی، کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ گلی سے گزرتے تھے تو آپ پھینکتے تھے. آپ کو وہ عورت کا یاد ہوگا کہ وہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دو دن ایسا معمول ہوا کہ نہ پھینک سکی وہ کوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کرنے چلے گئے کہ بڑھیا کدھر گئی ہے، روز کوڑا پھینکتی تھی، آج پھینکنے والی نہیں رہی ہے. تو وہ اس چیز سے اتنی متاثر ہوئی کہ اسلام لے آئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شریف کردار تھا آپ کا. اور آج ہمارے کوئی گور کر دیکھ لے، کوئی تھوڑا سا دیکھ لے ہمیں، تو ہم کیسے فیل کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی عادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنی چاہیے. تھرونز ور اسپریڈ. تھرونز کہتے ہیں کانٹوں کو. تھرونز کانٹے. ور اسپریڈ پھیلائے جاتے تھے. آن ہز وے، آپ کے رستوں میں. ہی سمپلی فارگیو، آپ نے صرف معاف کر دیا. اینڈ پریڈ، اور ان کے لیے دعا کی. فار دیر ویل بینگ، ان کی اچھائی کے لیے. آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی اچھائی کے لیے دعا کی. The Almighty says in Quran، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، tolerate patiently، بڑے صبر کے ساتھ، patiently بڑے صبر کے ساتھ برداشت کریں. what they say، دے کا مطلب وہ جو کافر لوگ ہیں اور وہ جو لوگ مزاح اڑانے والے ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو کہتے ہیں صبر سے برداشت کریں. and part from them in a polite manner، ان سے جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں بڑے پولائٹ مینر سے، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے مہذب انداز سے. یعنی کہ ان کو برداشت کریں اور ان سے نرمی کے ساتھ جدا ہو جائیں. ایٹ دا ٹائم آف دا کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر، ہی صلی اللہ علیہ وسلم فارگیو آل. فارگیو پڑھ چکے ہیں ہم. فارگیو سیکنڈ فارم ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کس کو جی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دا ڈیئر انکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے پیارے جو چچا تھے، واز پریشیسلی مارٹرڈ، اور آپ کو بڑے پریشیسلی، بڑے ظالمانہ طریقے سے مارٹرڈ کہتے ہیں شہید کر دینا. ان کو شہید کر دیا گیا بائی وحشی نے. حضرت ہی واز دا سلیو آف ابو سفیان وائف ہندا. ہی کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ وحشی کی. وحشی تو جان صاحب وہ ہندا کا غلام تھا. اب ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی، تو اس نے حکم دیا تھا کہ یس ان کو شہید کر دو، مار دو ان کو. ہی چیوڈ، شی کا نہیں کہ حضرت ہندا تھی جون سی، بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا. یہ ہندا تھی جون سی، اس نے چبایا دا لیور آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیئر انکل، سوری آئی ایم ریلی سوری، سلپ آف ٹنگ تھی یہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت حمزہ تھے ان کا کلیجہ اس نے چبایا. بوتھ وحشی اینڈ ہندا ور ایون فار گیون. وحشی اور ہندا دونوں کو معاف کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی کہ معافی کی اس کی بڑی اگزامپل نہیں ملتی کہ آپ کے چچا تھے جو ان کو شہید کیا ہوا تھا، انہوں نے بڑے ظالمانہ طریقے ان کو بھی معاف کر دیا. نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کی. اسی پیج کے اوپر، ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام. ابو سفیان ایک تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور دوسرا یہ دشمن تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارگیو ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. ہندا تو اس کی بیوی تھی، اس نے اس کو معاف کر دیا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. تو اس نے بھی اسلام کے خلاف 3 جنگیں بدر، احد اور خندق کی جون سی بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، سرداری کے ساتھ لڑتا رہا یہ، لیکن ہر دفعہ یہ ہار گیا. ہی واز فردر آنرڈ، ان کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید عزت دی بائی ڈکلیئرنگ، اعلان کرتے ہوئے امنسٹی. امنسٹی کہتے ہیں عام معافی کو بھی کہتے ہیں اور امان کو بھی کہتے ہیں. فار دوز ہو ساٹ ریفیوج، جو کہ جن کو مل جائے گی. ساٹ ویسے ہوتا ہے تلاش کرنا، یہاں پر ہوگا جو پناہ لیں گے. ریفیوج پناہ لینا ان ہز ہاؤس، آپ کے گھر میں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے. عام معافی دے کر ان کو عزت بخشی. آپ اس اعلان کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو عام معافی دے کر اس کی کو مزید عزت دی. نیکسٹ ہے when the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was 35 years of age. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ کتنی ہوگی جی؟ 30 سال ہوئی. ایٹ دا ایج آف ایٹ دا بلڈنگ آف ہولی کعبہ واز کولیپسڈ. کولیپسڈ ہوتا ہے گر جانا. خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ تھی کولیپس، تباہ ہوگی، برباد ہوگی، گر گئی ہیوی رین، باری بارش کی وجہ سے. آل دا ٹرائب، تمام ٹرائب قبیلے، کتنے بھی ٹرائب قبیلے تھے آپ قریش کے، جنرسلی بڑی صحابت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا، پارٹیسپیشن، حصہ لیا ان اٹس کنسٹرکشن، اس کی تعمیر کے اندر. ہاؤ ایور، تاہم وین دا ٹائم آف پلیسنگ حجر اسود، لیکن حجر اسود کیا ہے جی؟ یہ ایک مقدس جنتی پتھر ہے یہاں پر خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود ہے. اس کو جب کس کی بات آئی؟ اپروچ. ہاؤ ایور، تاہم جب حجر اسود کی بات آئی، ڈسپیوٹ کسے کہتے ہیں جی؟ ڈسپیوٹ کہتے ہیں جھگڑے کو، لڑائی کو، کلیش کو. ایک لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا، روز ابھرا. ہو وڈ پلیس حجر اسود؟ اب اس پارٹیسپیشن تو سارے ٹرائبس کی تھی خانہ کعبے کی تعمیر میں، لیکن یہ حجر اسود کون سا قبیلہ اپنی جگہ پر رکھے گا، ایٹ اٹس پلیس، اس کی جگہ پر. لیکن کہ جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو ایک جھگڑا رونما ہوا کہ کون اس کو اپنی جگہ پر نصب کرے گا. ایچ ٹرائب، ہر ایک ٹرائب قبیلہ وانٹ ہوتا ہے چاہنا، وانٹڈ چاہتا تھا، ٹو گیٹ حاصل کرنا، دس ریئر، اس نایاب قسم کی، اس بہت کم ملنے والی عزت کو. یعنی کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ نایاب قسم کی جو عزت ہے وہ مجھے ملے. ابھی ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اسے ملے. اچھا، دا آرگومنٹ، نیکسٹ پیراگراف ہے، دا آرگومنٹ کنٹینیوڈ فار 5 days. آرگومنٹ ویسے دلائل کو کہتے ہیں، یہاں پر ہوگا بات چیت، گفتگو، دلیل. یہ گفتگو چلتی لی 5 دنوں تک. اٹ واز لائکلی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا، ٹو ٹرن انٹو اے کلیش، کہ یہ تبدیل ہو جائے گی انٹو اے کلیش. کلیش کسے کہتے ہیں جی؟ لڑائی جھگڑے میں، ڈسپیوٹ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو یہ ایک جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جائے گی. بٹ ون آف دا دیر ایلڈر، ان میں کا ایک بڑا تھا، جون سے ایلڈرز، بڑوں میں سے. ون آف دا دیر ایلڈرز، ان کے بڑوں میں، یعنی کہ کفار کے ٹرائبس کے بڑوں میں سے، نیم امیہ بن مغیرہ، جس کا نام امیہ بن مغیرہ تھا. پروپوز کرنا، تجویز دینا، پیش کرنا، تجویز دی. دیٹ دا پرسن ہو انٹرڈ دا حرم، جو حرم مبارک میں انٹرڈ ہوگا، سب سے پہلے انٹر ہوگا، ارلیسٹ دا فالوئنگ ڈے، اگلے دن، فالوئنگ ڈے نیکسٹ، اگلے دن جو بندہ حرم کے اندر، ان کا خانہ کعبہ کے اندر جو پہلے داخل ہوگا، شوڈ بی گیون، اس کو دی جائے گی دا پریویلیج کہتے ہیں عزت، اس کو یہ عزت بخشی جائے گی. ٹو ڈیسائڈ دا ڈسپیوٹ، کہ وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے. دا نیکسٹ ڈے، دوسرے دن، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا فرسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ آپ پہلے وہاں پر پہنچے، انٹر دا حرم کے اندر داخل ہوئے. آل دا پیپل، تمام لوگ، ریڈیلی ایگریڈ، پہلے ہی تیار ہو گئے. یعنی کہ تمام لوگ تھے جو ان سے وہاں پر، وہ لوگ تیار ہو گئے کس بات کے اوپر، کہ تمام لوگ اس بات کے اوپر فوری طور پر راضی ہو گئے. کس بات پہ جی؟ ٹو ایکسیپٹ، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز دیر آربیٹریٹر کہتے ہیں ثالثی، یہ سواد کے ساتھ، سین سے کے ساتھ ہے ثالثی، کہ وہ آپ کو اپنا نمائندہ یا آپ کو اپنا انصاف کرنے والا قبول کرتے ہیں. تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالثی
قبول کر لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلیسڈ حجر اسود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور عقل مندی دیکھیے گا, آپ نے اس کو حجر اسود کو رکھا شیٹ آف کلاتھ, کپڑے کے ایک ٹکڑے پر اوپر. اینڈ آس دا ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں نمائندے, یعنی کہ ہر ایک قبیلے کا جو ایک بندہ تھا, سردار تھا, ان کا کہا کہ ایک سردار کو آل دا ٹرائبس, تمام قبیلوں کے, ٹو لفٹ دا کلاتھ فرام ڈفرینٹ ایجز, کہ وہ لفٹ کریں, اٹھائیں کس کو, جی کپڑے کو ڈفرینٹ ایجز اور تمام کناروں سے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کے سردار آ گیا ہیں اور وہ کپڑے کو کناروں سے اٹھائیں. وین دے ٹوگیدر براٹ اٹ, جب ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس کو لے آئے حجر اسود کو, ٹو دا فکسیشن پوائنٹ, اس مقررہ جگہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پلیس دا سیکرڈ اسٹون, اپنے مبارک ہاتھوں سے سیکرڈ پاکیزہ, اس پاکیزہ پتھر کو ایٹ اٹس ڈیزائرڈ پلیس, اس کی ڈیزائرڈ, اس کی جو مطلوبہ یعنی کہ اس کی جو اسپیسیفک جگہ تھی اس کے اوپر اس کو پلیس کر دیا, اس کو رکھ دیا. ہینس تاہم کیا ہوا, a serious feud, ایک بہت ہی, کون سا فیوڈ, سیریس, ایک بہت سنجیدہ, ایک بڑا غضبناک قسم کا جو جھگڑا تھا, اس طرح واز اوورٹیڈ, وہ اس سے بچت ہوگی. اوورٹ ہوتا ہے بچ جانا, اس سے ہم بچ گئے بیکاز آف دا وزڈم, عقل مندی کی وجہ سے. اینڈ فور سائٹ, فور کہتے ہیں دور, فور سائٹ دور اندیشی, آف نبی اور نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی وجہ سے اس جھگڑے سے تمام قبائل بچ گئے. لاسٹ کی طرف ہم آتے ہیں. آفٹر کنسٹرکشن آف مسجد نبوی, ایک اور بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی وہاں پر, اس کی کنسٹرکشن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنڈ ہز اٹینشن, آپ نے اپنی توجہ کو اس طرف لایا, یعنی کہ تبدیل کر لیا, متوجہ ہے کس کی طرف, دا اسٹرینتھن دا ٹائز آف دا میوچل بردرہڈ, کہ آپ اسٹرینتھن مضبوط کریں, ٹائز, ٹائی ہوتا ہے باندھنا, رشتے, یا رشتے کے بھی سینس میں یوز ہوتا ہے. ٹائز آف میوچل کہتے ہیں باہمی. ان دا ہاؤس آف, سوری میں لائن سلپ ہو گئی تھی, لائن نیکسٹ پڑھ رہا تھا. امانگ دا مسلم آف مدینہ, مدینہ کے مسلم, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آفٹر کنسٹرکشن آف مسجد نبوی کے بنانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ مسلمانوں کے بردرہڈ, بھائی چارے کے باہمی رشتے کو مضبوط کرنے میں کی طرف مبذول کروائی. امنگ دا مسلمہ مدینہ, مدینہ کے مسلمانوں میں, اینڈ دا انصار, اور انصار یعنی کہ جو مہاجرین تھے. اینڈ دا مہاجرین گیدرڈ ان اے ہاؤس آف, یہ نیکسٹ لائن ہے, دا انصار اینڈ مہاجرین گیدرڈ, یہ دونوں جو سے تو انصار اور مہاجرین, یعنی کہ انصاری وہ مدینہ کے لوگ تھے, مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے, وہ سارے اکٹھے ہوئے ان دا ہاؤس آف انس بن مالک. انس بن مالک کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجیسٹ کرنا, تجویز پیش کرنا, لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں ہم پچھلے پیرا میں, ٹو گیدرنگ آف 90 پیپل, وہاں پر 90 لوگ تھے, ٹو فالو دا اسپرٹ آف بردرہڈ, جنہوں نے فالو دا اسپرٹ, یعنی کہ یہ جو جذبہ تھا, اسپرٹ آف بردرہڈ, بھائی چارے کے جذبے کو پیروی کی, فالو کرنا, پیروی کی. یعنی کہ حضرت انس بن مالک کے گھر کے اندر 90 سے زیادہ انصار و مہاجرین اکٹھے ہوئے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو باہمی اتحاد, باہمی بھائی چارے کے جذبے کی تجویز پیش کی. ہاف آف دیم وار دا امیگرینٹس کہتے ہیں جو مہاجرین, ان میں سے آدھے تو مہاجرین تھے, اینڈ دا ریسٹ ور دا ہیلپرز, اور باقی جو دوسرے تھے وہ ہیلپر, یعنی جو انصار تھے. دا ایٹماسفیئر, یہ جو ماحول آف دا بردرہڈ, بھائی چارے کا ماحول, کریٹڈ اے اسپرٹ, اس نے پیدا کیا, کریٹ اسپرٹ, جذبہ. سیلف لیس کہتے ہو خود غرضی کو, بے غرضی کا, بے لوس ہونے کا. ان دا ہرٹ آف دا فالوورز, پیروی کرنے والوں کے دلوں میں. اینڈ دا پروڈیوس, اور پیدا کیے, اور ویری ہیلدی ریزلٹ, اور اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے. اس لائن کا باماورہ ترجمہ یہ کر دیتا ہوں میں دوبارہ, کہ بھائی چارے کی جو فضا تھی, بھائی چارے کی
فضا نے پیروکاروں کے دلوں کے اندر بیلوس جذبے کی روح کو پروان چڑھایا. اس کی ٹرانسلیشن میں پھر کر دیتا ہوں, مشکل لائن ہے. بھائی چارے کی جو بھائی چارے دا ایٹماسفیئر آف بردرہڈ, بھائی چارے کا جو ماحول تھا, اس ماحول نے پیروکاروں کے دلوں میں, یعنی کہ جو لوگ اسلام کے ان کے دلوں کے اندر بے لوث محبت پیدا کی, اور اس کے بہت اچھے رزلٹ سامنے آئے. دا پالیسی آف بردرہڈ, بھائی چارے کی جو پالیسی تھی, بھائی چارے کا جو نظریہ تھا, واز سو وائس, اتنا ایک عقل مندانہ تھا, اینڈ ٹائملی اور بر وقت تھا, دیٹ مینی بیسک پرابلمس, کہ جو چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں تھیں, ور ہینڈلڈ ایملی کہتے ہیں کہ بڑی اچھے طریقے سے, اینڈ ریزنیبلی, اور بہت موزوں طریقے سے, کہ بہت سی بنیادی جو پرابلمس تھی ان کو نہایت ہوش اسلوبی سے, بڑی جلدی اور موزوں طریقے سے حل کر لیا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ اس کا لاسٹ پیرا ہے. ہز ایبلٹی ٹو ایکٹ وائزلی, آپ کی دانش مندی سے کام کرنے کی جو صلاحیت تھی, ہز ایبلٹی ٹو ایکٹ وائزلی, آپ کی دانش مندی سے کام کرنے کی صلاحیت تھی. ہیلپ ریزولو, اس نے مدد کی ریزولو حل کرنے میں, مینی پرابلمس, بہت سی پرابلمس کو, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی سے چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت نے بے شمار پرابلمس کو حل کر دیا. وچ کوڈ لیڈ ٹو ڈسپیوٹ, جو کہ ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتے تھے, اینڈ ڈس ایگریمنٹ, اور نفرت یا فساد پیدا کر سکتے تھے, جو کہ جھگڑا اور فساد پیدا کر سکتے تھے. ہز ایڈریسز ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ, آپ کے جو خطبات تھے کنکویسٹ آف مکہ, فتح مکہ کے اوپر, از این ایٹرنل ایگزامپل, وہ ایک لازوال, ایٹرنل ہوتا ہے ہمیشہ کی, لازوال مثال ہے آف فارگیونیس, معافی کی, پیسفل, پرامن, کو ایگزسٹنس, باہمی بقا, باہمی بقا یعنی کہ موجود رہنا, پرامن باہمی بقا کی. وچ ٹرنڈ دا سٹبن, جس نے تبدیل کر دیا سٹبن, سخت, ضدی, نان بلیورز, کافروں کو, انٹو اوبیڈینٹ, ایک فرما بردار, اینڈ سنسیئر, اور ایک مخلص مسلمانوں میں. یعنی کہ میں پوری کا ایک ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندانہ طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نے بے شمار پرابلمس کو حل کر دیا, جو کہ فسادات اور جھگڑوں کا سبب بن سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے اوپر جتنے بھی خطبے تھے وہ ایک لازوال مثال ہیں معافی کی, پرامن بقا کی, اور جنہوں نے غیر مسلموں جو کافر ضدی غیر مسلم تھے ان کو تبدیل کر دیا ایک فرما بردار اور سنسیئر خالص مسلمانوں میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ لیکچر ختم ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور شیئر بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کمنٹ کرنا چاہیں تو ای میل آپ کو دیا گیا ہے sir.ali@gmail.com. آپ موبائل کے ذریعے بھی ان ٹچ ہو سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا دیا گیا ہے. تھینک یو فار واچنگ اوت ایجوکیشن آن لائن.